बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ख़तरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। ख़तरनाक रास्ते पर क्यों चल रहे हैं, और क्या खान साहब मुल्क में एमरजेंसी का निफाज चाहते हैं, या खान साहब इस किस्म के हालात पैदा कर रहे हैं कि एमरजेंसी लग जाए और पार्लियामेंट का इजलास ना हो सके। ये बात क्यों की जा रही है, और खान साहब ने इतवार को 1 लाख लोग एक बार फिर डी चौक पर जमा करने का ऐलान क्यों किया है, उसके पीछे क्या कहानी है। और वो जो ख़त लिखा गया था, उस ख़त के बारे में बहुत सारे हक़ाइक़ आज बेनकाब हो चुके हैं कि वो बाकायदा लिखा गया ख़त नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से अमरीकी हुकाम के पाकिस्तान के बारे में जो कंसर्न थे, उनको खान साहब ने बराह रास्त अपने ऊपर अटैक समझ के या उसको अटैक करार दे के एक नैरेटिव बिल्ड किया है। और उसके पीछे वो कहानी वही है कि जी मैंने रूस का दौरा किया था, और रूस के दौरे के बाद ये सारी कहानी शुरू हुई। तो जब खान साहब रूस का दौरा कर रहे थे, तो क्या खान साहब को इस बात का इल्म नहीं था कि अमेरिका इस बात से नाराज़ हो जाएगा? उस वक्त तो खान साहब कहते थे कि लोगों को नहीं पता इसके बड़े दूर रस नताइज बरामद होंगे। तो जिस शख्स को अपने किए हुए कामों के बारे में ये ना पता हो कि उसका अंजाम क्या होगा, उसको अक्लमंद कौन कह सकता है। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि खान साहब कोई काम भी, कोई कदम भी सोचे समझे बगैर उठा रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी इस वक्त जो कार्ड्स भी उन्होंने खेलने की कोशिश की, वो कार्ड उन पर उल्टा पड़ रहा है। तो अब तक जितने कार्ड उन्होंने खेले हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जो कार्ड वो खेलने जा रहे हैं, वो ना सिर्फ ख़तरनाक है, बल्कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत मोहलक साबित हो सकता है। मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अपोजिशन ने कल के दिन में यानी जो कुछ किया, वो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी, और उन्होंने अपने नंबर्स शो कर दिए हैं। इस वक्त अपोजिशन के पास 199 अरकान असम्बली है, और फवाद चौधरी के कज़न चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ वो भी अपोजिशन के साथ शामिल हो गए हैं। तो हुकूमत के 23 अरकान असम्बली और अपोजिशन के साथ दीगर इत्तेहादी जमातें मिलाकर, जिनमें अभी अभी MKM शामिल हुई है, उसके बारे में मैंने कल वीलॉग में आपको अलग सुबह बता दिया था कि क्या होने जा रहा है और क्या किस किस्म का माहिदा है। उस माहिदे की डिटेल्स उस वक्त चूँकि मंजर-ए-आम पर नहीं आई थी, लेकिन अब ज़ाहिर है कि सारा दिन आपकी एक्टिविटी जो कल रात और सारा दिन हुई, वो आप लोगों ने देख ली होगी। लम्हा भलमा सूरत हाल चेंज हो रही है, तो बड़ा मुश्किल है किसी एक मौजू के ऊपर रुक कर बात करना और उसको आगे लेकर जाना। तो खान साहब के ज़हन में एमरजेंसी लगाने का ख्याल जो है, वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी मरहूमा के हवाले से है कि उन्होंने 25 जून 1992 को जब उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की मूवमेंट चल रही थी, तो उन्होंने अपनी जान को ख़तरात के पेश नज़र एमरजेंसी लगा दी। तो बाद में वो फिर ये मामला उनके ख़िलाफ़ जो भी था अपोजिशन का रफा दफ़ा हो गया। भारत में ये तीसरी बार एमरजेंसी लगाई गई थी। एमरजेंसी लगाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म को लामहदूद इख्तियारात हासिल हो जाते हैं। ये उन हालात में लगाई जा सकती है जब वज़ीर-ए-आज़म की जान को कोई ख़तरा हो। तो एक तो खान साहब ये बिल्ड कर रहे हैं कि अमेरिका उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम ला रहा है, और दूसरा उनकी जान को ख़तरा है, और इसलिए फैसलवाडा के ज़रिए ये बात जो है वो मार्केट में फैलाई जा रही है कि खान साहब को कत्ल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है और उनको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो खान साहब अगर इस अपनी जान को दरपेश ख़तरात के पेश नज़र सदर को एमरजेंसी लगाने के लिए कह सकते हैं, तो ये है उनके ज़हन में जो मनसूबा एमरजेंसी लगाने का। और उन्होंने इसके पेश नज़र अपनी सिक्योरिटी भी तब्दील कर दी है। उन्होंने FC को, जो KPK की FC है, उसको अपनी सिक्योरिटी पे वो यानी मामूर कर लिया है। तो वो पूरा एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ यानी आलमी ताकतें उनके ख़िलाफ़ हैं, उनको मरवाना चाहती हैं, उनको इक़्तिदार से हटाना चाहती हैं, सब कुछ उनके ख़िलाफ़ हो रहा है। तो इन हालात में फिर एमरजेंसी लगाना तो बनती है। जो कुछ यानी इस्लामाबाद को अगर आप देखें, तो इस्लामाबाद इस वक्त अफवाहों का एक गढ़ बना हुआ है, और उस बड़ी अफवाहें चल रही हैं, और सारा दिन ये अफवाह चलती रही। बुध के रोज़ के इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, फिर उन्होंने सुबह से वो शुरू हुए और ख़त को लेकर उन्होंने यानी ऑफ़र्स करना शुरू की। पहले उन्होंने कहा मैं सहाफ़ियों को ख़त दिखाऊँगा, फिर उन्होंने एंकरों को बुला लिया कि जी कुछ एंकरों को बुला के उन्होंने कहा कि मैं उनको दिखाऊंगा। फिर उनको बताया गया कि ये तो आप सिक्योरिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये कौमी राज अफशा करने के मुताबिक है। कोई ऐसी दस्तावेज़ात जिसका तल्लुक़ मुल्की मामलात से हो, वो इस तरह लीक नहीं की जाती। तो उनको फिर ये ख़त जो है वो अपनी कैबिनेट के कुछ वज़रा को दिखाना पड़ा,
کچھ انہوں نے لوگوں کو بلایا بھی، جن میں انہوں نے ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں کو بھی بلایا، لیکن چونکہ یہ دونوں اپوزیشن کے کیمپ میں جا چکے ہیں تو دونوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو خان صاحب ناچار یعنی اتحادیوں کو وہ خط نہیں دکھا سکے، نہ اس خط کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ اب اسے خط کہا جائے، اسے رپورٹ کہا جائے، اسے مراسلہ کہا جائے، کوئی بھی آپ اسے نام دے دیں، لیکن یہ خط ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ خط جو لکھا جاتا ہے وہ براہ راست کسی کو مخاطب کر کے لکھا جاتا ہے۔ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ حالات و واقعات پر مبنی ایک سمری ہوتی ہے، جو آپ اپنی ڈیوٹی کے ڈومین میں جو آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے یا آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ آپ اس کی ایک رپورٹ بنا کر اپنے سینئرز کو پیش کریں یا اپنے محکمے کو سبمٹ کریں۔ تو اسی طرح کی ایک رپورٹ جو ہے وہ پاکستانی سفیر نے امریکی حکام کے تھاٹس پروسیس کو لے کر بھیجی، اور ابھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ بھیجی کہ نہیں بھیجی، لیکن یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو اینکرز کو بلایا گیا اور انہیں بھی خط نہیں دکھایا گیا، انہیں بھی ٹیلی پرومپٹر پر اس کی یعنی جو اس کے مندرجات تھے میری معلومات کے مطابق صرف وہ دکھائے گئے کہ جناب خط کے اندر یہ ہے، وہ خط، وہ صفحہ، وہ تحریر، وہ مراسلہ، وہ رپورٹ وہ نہیں دکھایا گیا، وہ جو ڈاکومنٹ ہے تو اسے ڈاکومنٹ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈاکومنٹ کو لے کے جو خان صاحب ایک فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس فضا کے تحت یعنی اس کے تانے بانے کس طرف جا رہے ہیں اور وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد پھر انہوں نے یعنی ایک اور آفر کی کہ انہوں نے اس کو ان کیمرہ پارلیمنٹ کے اندر اجلاس جو آج ہونا ہے اس کی بھی آفر کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر وہ اراکین پارلیمنٹ کو دکھائیں گے۔ یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پہلے شاید اس کا علم نہیں تھا کہ وہ یہ خط کو اس طرح پبلک نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ پہلے وہ ایک مومنٹم بنائے۔ تو انہوں نے اتوار کے روز جو جلسہ ہوا تھا اس میں اس خط کی ایک جھلک دکھائی، اس ڈاکومنٹ کی، اس کے بعد انہوں نے اس کو بنانا شروع کر دیا، اس کا جو ٹیکسٹ ہے یا کانٹیکسٹ ہے اس کو انہوں نے لیک کرنا شروع کر دیا۔ تو اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بقول ان کے جو حکومت بتا رہی ہے وہی سب کچھ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ اس کے بعد آرمی چیف یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جب سوال اٹھا کہ نہیں آپ نے سیکورٹی اداروں کو یا نیشنل سیکورٹی کونسل میں اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا، تو انہوں نے بطور وزیر اعظم پھر آرمی چیف اور DDISI کو طلب کر لیا۔ تو DDISI نے ان سے تنہا ملاقات کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت آرمی چیف اویلیبل نہیں تھے اور آرمی چیف پشاور کا دورہ کر رہے تھے، جنرل فیض حمید وہاں تھے اور کچھ پشاور کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں آرمی چیف کو وہاں جانا پڑا، تو اس کے حوالے سے ایک مصروفیت ان کی وہاں چل رہی تھی۔ اور DDISI کو اسلام آباد میں انہوں نے پہلے میٹنگ کی، پھر بعد میں وہ پہنچے آرمی چیف، انہوں نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے جیسے ہی ملاقات ہوئی تو بہت سی افواہیں پھیل گئی کہ عمران خان استعفیٰ دینا چاہتے ہیں اور وہ آج استعفیٰ دے دیں گے۔ اس سے پہلے یہ خبر فلوٹ کی گئی کہ عمران خان آج شام قوم کو خطاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے فلر، ساری ڈرامے بازیاں اور سارے یعنی یہ حکومت ایسی کوشش کر رہی چالیں چلنے کی، یعنی وہ کوئی خبر چھوڑتے ہیں تاکہ اس کا کوئی ریئیکٹ آئے اور اس کے اوپر پھر آگے بڑھا جائے۔ اس ساری کوشش کے پیچھے جو اصل کوشش ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں آج جو میرے ذرائع ہے، ظاہر ہے کہ ہم وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن جو سورسز ہیں اپنی ذمہ داری کے اوپر وہ بتاتے ہیں کہ سمجھایا گیا ہے خان صاحب کو کہ وہ خط کے اس معاملے کو اس طرف نہ لے جائیں جہاں یعنی حالات خراب ہو سکتے ہیں، ملکوں کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ خط نہیں ہے، یہ ایک ہمارے ڈپلومیٹ کی اسیسمنٹ ہے اور اس کو اسیسمنٹ ہی رہنا چاہیے۔ اس طرح کی اسیسمنٹ بہت سے ڈپلومیٹ اپنے ممالک کو بھیجتے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی وینچر نہ کیا جائے اور محتاط رہا جائے، اور جو بھی کام کیا جائے وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر کیا جائے، کوئی سیکورٹی بریچ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے پھر بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر آتی ہیں اور پھر ہمیں اس کے اوپر جواب دینا پڑتا ہے۔ تو خان صاحب نے یعنی اس معاملے کو اس میں اس کے جو مندرجات ہے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن چونکہ وہ سٹینڈ کر رہے تھے کہ جناب یہ خط ہے اور تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے بہت ساری ریپریکشنز ہیں۔ اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست ڈالی گئی اور ان کو بتایا گیا جی کہ وزیر اعظم کوئی خفیہ ڈاکومنٹ لیک کرنا چاہتے ہیں جو کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ تو اس پر عدالت جو ہے وہ حرکت میں آئی اور ان کو فوری طور پر عدالت لگا کر وزیر اعظم کو روکنا پڑا کہ وہ اس ڈاکومنٹ کو پبلک نہیں کر سکتے۔ اس ڈاکومنٹ کو صرف وہی پبلک کیا جا سکتا ہے جہاں پر پبلک نہیں، اس ڈاکومنٹ کو صرف وہاں پہ پلیس کیا جا سکتا ہے جو اس کے کنسرن یعنی فورم ہے۔ تو عدالت نے انہیں روک دیا۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے، یہ ساری جو صورتحال ہے، اس میں یہ ہے حکومت کی جانب سے جو ایکٹیویٹی کی گئی، یعنی ایک کے بعد ایک موو کر کے
چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جس میں بہت زیادہ انتشار اور بہت زیادہ کنفیوژن ہو۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دوسری طرف اپوزیشن اپنی جو ہے مسلسل یعنی کامیابیوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے پاس اراکین اسمبلی مطلوبہ تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ اب حکومت کے پاس کوئی 142 اراکین رہ گئے ہیں اور اپوزیشن کے پاس 199 اراکین ہیں، تو مقابلہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ جائیں گے، عدم اعتماد کے اوپر کاؤنٹنگ ہو گئی تو خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جو خان صاحب کی کوشش ہے کہ یا تو پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہونے دیا جائے، اس کو روکا جائے، تو اس کو وہ بزور طاقت نہیں روک سکتے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ملک کے حالات ایسے ہو خراب ہو جائیں تو کوئی ایمرجنسی لگا دیں تو پھر پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو سکتا۔ تو ایک اس کے اوپر وہ بہت زیادہ سیریس ہے کہ کسی طرح ملک کے حالات ایسے ہو جائے، اور یہ جو میں نیریٹو بلڈ کر رہا ہوں خط والا، اس کو بھی ساتھ ملا لیا جائے کہ جی لوگ یہ مان جائیں کہ جی آپ دیکھیں وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے سازش ہو رہی ہے، تو ایک ان کو سیف پیسج مل جائے گا کہ وہ 2-3 مہینے کے لیے ایمرجنسی لگائیں، تو وہ جو عدم اعتماد والی بات ہے وہ رہ جائے گی، اور یا عدم اعتماد واپس ہو جائے گی یا پارلیمنٹ کا اجلاس ہی نہیں ہوگا، تو معاملہ لٹک جائے گا۔ اور وہ جو امریکہ کی خواہش ہے یا دشمن ملک کی خواہش ہے جو عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہتا ہے، جسے عمران صاحب سے بڑی جیلسی ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑے کام کیے تھے، پاکستان امریکہ تو آگے لے گیا، تو وہ بڑے جیلس ہیں۔ وہ کہتے ہیں خان صاحب نے تو دنیا ہی بدل دیتی، پاکستان تو ترقی کے یعنی سب سے اوپر کے زینے پہ چلا گیا ہے، ساری دنیا نیچے سے یوں دیکھ کر کے دیکھ رہی کہ پاکستان نے نہیں ترقی کر لی تھی، یعنی کیا ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، تو کوئی ایسا کام تو خان صاحب نے کیا نہیں جس کی بنیاد پر لوگ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں۔ ان کا ایٹیچیوڈ اور ان کا جو رویہ ہے، جو تکبر ہے، غرور ہے، وہ یقینی طور پر بہت سے ملکوں کو، بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ ان لوگوں کو بھی نہیں آیا جو لوگ خان صاحب کو بڑے تمطراق سے، بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے لے کر آئے تھے، بڑی چاہت سے لے کر آئے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا یا یہ پاکستان کو آگے لے کر جائے گا، ترقی کرے گا، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ شروع میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی دوستی سعودی عرب نے بھی دکھائی، یو اے ای نے بھی دکھائی، امریکہ نے بھی جفیاں ڈالی، ملائیشیا، انڈونیشیا، اور ہر ملک نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو ویلکم کیا کہ چلے ایک ویل نون انٹرنیشنل اسٹیبلٹی آ گیا ہے، اور وہ یعنی انہوں نے بڑی سپیس دی۔ ہاں صاحب کو جتنی سپیس ابتدائی دنوں میں ملی تھی، اگر کسی اور کو ملی ہوتی تو پاکستان واقعی ترقی کر جاتا اور بہت سارے کام کر لیتے، پاکستان کو اکنومیکلی بہت زیادہ آگے لے جاتے، وہ پاکستان کی ٹریڈ کو فلرش کرا دیتے، انوائرمنٹ بہتر کرتے اور دنیا کے ساتھ تجارتی معاملات کو بہتر بناتے، لیکن عادت پہ یہ منگن دی، تو اس سے ڈالر پکڑ، اس سے ڈالر پکڑ، اس سے ڈالر پکڑ، تو وہ جو 2-4 دفعہ تو لوگوں نے کر دی امداد، تو پھر ان کو سمجھ آ گئی یہ تو عادی ہے، تو اس کو تو اور کوئی کام آتا ہی نہیں، تو بھیک مانگے گا۔ پھر جو وعدے وہ کر آئے تھے کہ میں کر دیں گا، میں وہ کر دیں گا، میں بکھیاں باندھ دیں گا، میں سب کو الٹا لٹکا دوں گا، وہ بھی نہیں وہ کر سکے۔ ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو انہوں نے یعنی ہوائی قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے وہ سارے مسمار ہو گئے۔ تو اب کہانی ختم ہو گئی، تو وہ لوگ بھی سارے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو اب ان کو اب جان بچانی ہے اپنی کہ کس طرح اپنا اقتدار بچایا جائے۔ تو اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہ وہی کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی بندریا کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے۔ ایک بچہ تو انہوں نے عثمان بزدار پیر تھلے لے لیا، اب وہ باقی کو ڈی چوک بلا رہے ہیں کہ اتوار کو ڈی چوک آ جاؤ۔ اب ڈی چوک پہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جب پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہو تو اس کے آس پاس کوئی بھی اس طرح کا کراؤڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان یہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ اتوار کو ڈی چوک پہنچے 3 اپریل کو، کیونکہ 4 اپریل کو آخری دن ہے ووٹنگ کا، وہ ہونی ہے، تو 3 کو لوگ جائیں گے تو دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے اور 4 تک بیٹھے رہیں گے۔ وہی ان کی ضد ہے کہ کسی کو لنگڑ نہیں دینا، پارلیمنٹ میں کچھ جا نہیں سکے گا، تو یہ ان کا ہے آپشن نمبر 1 کہ جس دن ووٹنگ ہوگی کسی کو پارلیمنٹ کے اندر یعنی وہ 172 نہیں کر سکیں گے، 171 کر لیں گے، 170 کر لیں گے تو میں جیت گیا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کے اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ گئے یا باقی جو چھوڑ گئے، تو وہ کہتے ہیں میں تو بس میرا ایک کام ہے، میں باہر اتنا سخت پیرا لگوا دوں گا کہ لوگ نہیں جائیں گے۔ اب بیچ میں فوج نے آنا نہیں، کسی اور نے آنا نہیں ہے، تو میں تو کھل کھیلوں گا، پولیس میرے انڈر، ایف آئی اے میرے انڈر، ادارے میرے انڈر، تو میں روک دوں گا اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ کے اندر جانے سے۔ یہ ہے ان کی سوچ نمبر 1۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو اس سے پہلے جو آپشن ہے وہ ہے کہ حالات خراب کر دیے جائیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو اسلام آباد ایک
اسلام آباد میں جب جلسہ ہو گیا ان کا بھی اور متحدہ اپوزیشن کا بھی پی ڈی ایم کا بھی، تو پھر ایک خبر ہم نے دیکھی 4 دہشت گرد پکڑے گئے تھے جن سے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی، بہت سارا اسلحہ برآمد ہوا، بہت سارا تباہی کا سامان تھا جی. یہ آئے تھے ان جلسوں کے اندر تباہی پھیلانے. جو سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، کالعدم ٹی ٹی پی کے، اور وہ پاکستان میں خطرناک ارادوں کے ساتھ اس وقت ٹی ٹی پی ایکٹیو ہے. اور بہت ایک لسٹ بھی ان سے برآمد ہوئی جس میں بڑی اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کا کہہ رہے تھے، اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. فیصل واڈا صاحب نے اس پر آ کر پھر آج کہا جی کہ وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے یا ان کی جان کو خطرہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ جلسوں کے اندر احتیاط سے جایا کریں. تو ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. تو منصوبے کون بنا رہا ہے؟ یہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو استعمال کیا اس لسٹ کو، جو لسٹ مبینہ دہشت گردوں کے قبضے سے مبینہ طور پہ کہیں نکلی، اور اس میں خالی عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے، اس میں پاکستان کے تمام جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں سب کے نام ہیں. تو اس لیے اسلام آباد پولیس نے شہباز شریف سمیت کئی اہم رہنماؤں کو ایکسٹرا سیکیورٹی فراہم کی ہے. ان کو اس لیے سیکیورٹی نہیں فراہم کی جا رہی کہ وہ فیوچر پرائم منسٹر ہے یا ان کا پروٹوکول لگ گیا. ان کی جان کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بدھ کے روز ہی ٹانگ کے اندر دہشت گردوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے وہاں پر کوشش کی اس کو پورے جو ملٹری کیمپ تھا اس کو آکوپائی کرنے کی، لیکن مقابلہ ہوا جس میں 6 جوان جو ہیں فوجی شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے، کئی بہت شدید زخمی ہیں. 3 اس میں دہشت گرد مارے گئے جو حملہ آور تھے. تو قبضہ تو نہیں ہوا، لیکن کیا ٹی ٹی پی نے ایکٹیویٹی نہیں کی؟ تو یہ ایکٹیویٹی جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کو 5-7 جگہوں پہ بدھ کے روز اٹیمپٹ کی گئی ہے. تو ایک طرف وہ ہے جو حالات کی خرابی کے لیے لوگ متحرک ہیں، تو اس کو کیسے استعمال کیا جائے. اب اگر لوگ کسی بڑے ہجوم کو ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوئے پچھلی اتوار کو اور اس سے اگلے روز پیر کے روز، تو اب ان کو ایک موقع اور فراہم کیا جا رہا ہے کہ اتوار کو بہت سارے لوگ ہوں گے تو کچھ کر لیں. تو یہ وہ ساری حرکتیں ہیں جو کہ ایمرجنسی لگوانے کے لیے کی جا رہی ہیں. اور میرے ذرائع کہتے ہیں کہ طاقتور حلقوں نے ان کو پیغام دیا کہ آپ اس قسم کی کوشش نہ کریں، ایمرجنسی لگوانے والی یا ایمرجنسی لگانے والی چیزیں نہ کریں. جو آئین اور قانون کے اندر ہے اور رہتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں. اور یہ جو آپ نے ختم والا شوشہ چھوڑا ہوا ہے، یہ بھی اس کو بھی ریپ اپ کریں. اب وہ کہیں گے یوتھی ہے، یہ تو دھمکی ہے، یہ تو فلانا ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ایک فضول قسم کی چیز پیدا کر کے، وہ کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، تو آپ پاکستان کو خطرناک یعنی موڑ پہ لے کے جا رہے. خطرناک موڑ اس لیے کہ امریکہ کی نہ دوستی اچھی ہوتی ہے نہ دشمنی اچھی ہوتی ہے. تو دوستی کے تو ہم کبھی قائل رہے ہی نہیں، نہ وہ ہمارا دوست ہے. تو دشمنی کے بھی ہم قائل نہیں. جن لوگوں نے بھی امریکہ سے دشمنی کی ہے ان کے حالات کبھی اچھے نہیں رہے، اور پاکستان تو اس قابل ہے نہیں کہ دشمنی کر سکے. پاکستان میں کون سی جہادی قوتیں ہیں جو افغانستان میں جس طرح انہوں نے بیچاروں نے 20-22 سال جنگ لڑ لی، تو پاکستانیوں کو بھی آپ جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں. اور وہ تو پاگل ہے امریکی، وہ آ بیٹھیں گے باہر کسی جگہ پہ اور شروع ہو جائیں گے. تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو آپ ملک کو خطرناک حالات کی جانب لے جا رہے ہیں جو کہ اچھا نہیں، اور صرف اپنے اقتدار کی خاطر. اور یہ بات آپ یعنی اگر کسی کے علم میں ہو، کہتے ہیں نا باڑی سے تو لڑی کیوں سے. اگر ملک کمزور ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے ملک کو تھریٹ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ وہ چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ روس جانا کتنے نفلوں کا ثواب ہوا؟ مجھے بتائیں کہ ام لڑ گئی سی روس، نہ وہاں سے کوئی کہتے ہیں نا کتنے نفلوں کا ثواب ہوا آپ کو، نہ وہاں جانے سے کچھ ملا نہ اور جانے سے نقصان الٹا. یعنی کہ آپ نے اب وہ کہانی بلڈ کر لی. تو میرا گمان یہ ہے کہ یہ روس کا دورہ پری پلان تھا، اور مقصد یہ تھا کہ وہ روس جائیں گے اور وہ پھر اس کے بعد بیانیاں بنائیں گے کہ امریکہ ناراض ہو گیا، مجھے امریکہ نکالنا چاہتا ہے. اس سے بہت پہلے امریکہ ان سے ناراض ہے. احمد بائیڈن جڑا نا وہ فون نہیں کرتا، اور معید یوسف ٹکرے مار کے مر گیا کہ فون ہی کر لو میرے پرائم منسٹر. وہ نہیں کرتے، وہ اتنے نہیں سمجھتے کہ عمران خان جو ہے وہ حکمران بننے کے قابل ہے یا اس سے کوئی بات کی جا سکتی ہے. وہ پاکستانی پرائم منسٹر کو غیر سنجیدہ حکمران سمجھتے ہیں. تو یہ ہے اصل میٹر کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس بندے سے آپ بات کریں، اس کی سنجیدگی کی نوعیت کیا ہے. وہ کسی فضول آدمی سے مذاکرات کریں یا بات کریں ان کو کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ کوئی ڈھنگ کا آدمی ہو جس کی بات کا کوئی وزن بھی ہو، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو، جو ہر 2 لمحے کے بعد بیان بدلتا ہو، بات بدلتا ہو، یو ٹرن لیتا ہو،
دنیا کے اندر اب لوگوں کو، یعنی اب دنیا کسی ملک میں چلے جائیں تو ان کو پتا ہے پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے وہ یوٹرن خان ہے، ان کا نام ہے، وہ اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں۔ تو یہی بات پہلے دن آپ کو سمجھاتے ہوئے آئے تھے کہ جن حکمرانوں کے کال و فیل کے اوپر وہ پیرا نہیں دیتے اپنے کہے کے اوپر، ان سے دنیا بات نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں یہ تو کل کو پھر جائے گا۔ کیا پہلے دن سے بات میں نہیں کہہ رہا تھا کہ خان صاحب انج نہ کرو، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ پھر جانا یا یوٹرن لینا بڑی اچھی بات ہوتی ہے، دنیا آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گی، وہ کہے گی اس بندے نے اعتبار کی ہے، آج گل کرو گے کل پھر جائے گا۔ تو اس لیے دنیا آپ سے بات نہیں کر رہی، امریکہ بھی آپ سے اس لیے بات نہیں کر رہا، اور باقی کے دنیا آپ دیکھیں نا، سعودی عرب آپ کے ساتھ یوں تھا جیل، اب کہاں کھڑے ہیں، وہ دوسری طرف کھڑے ہیں، وہ بیچ میں فوج آتی ہے، تھوڑا سا معاملوں کو سارٹ آؤٹ کرتی ہے تو پھر بات ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اپوزیشن بالکل اگر آئین اور قانون کی بات کرے تو طریقہ اتباع ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہے، اگر اس کو خاص صاحب گریسفلی اس کو اگر دیکھیں تو پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ میں کوئی اگر ہرڈل نہیں ڈالتے وہ تو فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسے زیادہ گریسفل طریقے سے جانا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں نمبر گیم میں کم ہوں اور اپوزیشن نے اپنی ایکسپیرینس ثابت کر دیا ہے تو میں اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہوں۔ یہ ان کے لیے گریسفل راستہ ہوگا، سیاست ان کی بچ جائے گی، لوگ ان کو باوقار سمجھیں گے، لیکن وہ آخری گیند تک لڑوں گا میں، میچ مک گیا پہن، اب میچ ختم ہو گیا، وہ اکیلے وکٹ کے اوپر کھڑے ہیں، اور ان کا خیال یہ کہ میں آج میچ تو ہار گیا ہوں لیکن جاتے جاتے میں اس وکٹ کو کھود کے جاؤں گا، اس کے اندر اتنی میں وہ وکٹ سے میں کھدائی کر دوں گا کہ کل کوئی میچ نہیں ہو سکے گا، یا پھر مجھے وکٹ کھوتا دے کر ساری واپس آ جائیں گے کہ نہیں یہ ایک باری اور دیو، اے وکٹ نہ کھود دے، اس کو وکٹ کو رہنے دے، ان کو ایک باری اور دے دے۔ تو یہ وہ خطرناک حالات ہیں جو پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ جو فرضی خط تھا اور ایمرجنسی پیدا کر کے حالات کو خراب کر کے، ایمرجنسی پیدا کر کے ایک فرضی خط کے ذریعے پورا ماحول خراب کر کے، اپنے قتل کی باتیں پھیلا کے، اور اپنے اقتدار کی رخصتی کو امریکہ کی سازش سے تعبیر کر کے، اب تو بات کھل گئی نا، امریکہ کی طرف سے آیا، یہ تو نہیں کہ کسی وہ یہ عالمی طاقت، تو عالمی طاقت امریکہ ہی ہے، اور پھر وہ بات کھل گئی ہے۔ اب وہ لے جائے پارلیمنٹ میں، اپوزیشن کو دکھا دے، کسی اور کو دکھا دے، سب کو پتہ ہے کہ اس خط کی یا اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو جو سیریس حلقے ہیں وہ اس کو نہیں مان رہے، ایون سفارتی حلقے نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں اس قسم کی کیبل، ورلڈ ہے کیبل، اسے کیبل کہتے ہیں، جو سفارتکار بھیجتا ہے نوٹ اپنی گورنمنٹ کو ایز اے رپورٹ، وہ کیبل کہلاتی ہے، جو ماتحت اپنے باس کو لکھ کے کرتا ہے وہ رپورٹ کہلاتی ہے، اور جو کسی کو مخاطب کر کے چیزیں لکھی دی جاتی ہیں وہ لیٹر کہلاتا ہے، خط کہلاتا ہے۔ تو عزت مآب جناب عمران خان کے نام کسی نے خط نہیں لکھا جناب، ایک سفیر نے رپورٹ لکھی ہے حکومت پاکستان کے نام، جو ان کی وزارت خارجہ میں آئی ہوگی، پھر وہاں سے شامو قریشی یا کہیں اور سے، ویسے تو میرا بلیو فرضی خط ہے یا وہ بنایا گیا بعد میں، لیکن انہوں نے اب اس کو کر لیا، تو ہر کام خاص سب کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جو ان کے لوگ کہہ رہے ہیں نا آخری گیند تک لڑے گا، وہ آخری گیند یہی ہے کہ وہ روندی مارتے رہیں گے، وہ آخر میں کوشش کریں گے کہ وہ یہ کام کرے۔ اگر اتوار کو وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ بلا لیتے ہیں، اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، ان کا ابھی ووٹر سپورٹر ہے جو ان کے نیریٹو کو بائی کرتا ہے، تو ہوگا کیا ہوگا، پھر وہی دمادم مسکل اندر ہوگا، وہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں جانا وہ باہر کھڑے ہوں گے، تو اجلاس چل رہا ہوگا وہ نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن اگر اتوار کو کچھ اور ہو جاتا ہے تو بھی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا، اور اگر اتوار کو کچھ نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ یعنی کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا، تو سب اگر اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو پھر اگلے دن اللہ نے کسی نے اندر نہیں جان دینا۔ تو یہ آپشن ہے ان کے پاس دو، ایک وہ کسی کو پارلیمنٹ کے اندر نہ جانے دیں، دوسرا وہ حالات کی خرابی کا انتظار کریں اور ایمرجنسی کے لیے صدر کو ایڈوائز کرے اور صدر ایمرجنسی لگا دے، جو ان کا اپنا صدر ہے، ابھی تو کوئی اور تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری جناب، اور آخری خبر یہ کہ KPK میں آج الیکشن ہو رہا ہے 18 اضلاع میں، اور ایک اس کے اوپر بھی یعنی ہوپ ہے گورنمنٹ کو کہ اگر اس کے رزلٹ آ جاتے ہیں، ایک آدھ دن میں آ جانے ہیں، 18 اضلاع میں ہے، یہ بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے میں ہار گئے تھے خان صاحب کی جماعت جو ہے، تو اب دوسرے مرحلے میں اگر ان کی جماعت کو کچھ کامیابی مل جاتی، پہلے سے بہتر رزلٹ آتا ہے یا کامیابی ملتی، تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ اب بھی پاپولر ہیں اور ان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی 1 لاکھ لوگ انہوں نے جو بلانے اتوار کو، وہ وہی لوگ آنے ہیں جو پہلے آئے تھے خیبر پختونخوا، زیادہ وہی سے آتے ہیں لوگ، اور اب بھی وہاں سے آنے ہیں۔ تو یہ
حالات کو انارکی اور انتشار میں بدل کے ایمرجنسی لگانے کا خواب وہ دیکھ رہے ہیں، اور کوشش وہ کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا نمبر گیم میں وہ ہار گئے ہیں، اور یہ تو صاف نظر آ گیا کہ اب وہ اگر وہ پولنگ ڈے ہو جاتا ہے، ڈی ڈے ہو جاتا ہے، تو پھر وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جاندے جاندے وہ پورا کھیت کھلیان تباہ کر کے جائیں گے، اور اسی کو وہ کہہ رہے ہیں آخری بال تک کھیلوں گا، یعنی آخری چانس تو وہ لے گا نا، یا آخری چانس کیا ہے، اور دروازہ بند کر کے اندر کنڈی لا لیں، یہ وہ کر نہیں سکتے، تو انہوں نے باہر بڑے بندے کھڑے کر دینا کہ بات ہے کسی لنگر نہ دینا، جو ان کا پہلے دن سے پلان تھا، جس کو سپریم کورٹ نے روکا ہے کہ جب پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہو، تو ابھی دیکھیں سپریم کورٹ اس پہ کیا کوئی ریئیکٹ کرتی ہے، کوئی ایکشن لیتی ہے کہ کیوں ڈی چوک میں لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ نہیں لیتی تو یہ اور ذرا خطرناک بات ہے۔ ویسے سپریم کورٹ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ جب ان کا آرڈر ہے تو پھر کسی کو نہیں اس میں ہونا دے۔ تو یہ جو ایمرجنسی کا پلان خاص صاحب کر رہے ہیں، یہ پلان دیکھتے ہیں کتنے دن چلتا ہے، کتنے دن نہیں چلتا۔ اس لیے میں نے سارا دن انتظار کیا، کیونکہ سارا دن میں چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی تھی، اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کون سی افواہ ہے، کون سی حقیقت ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ہی دفعہ کمپریہنسو آپ سے بات کر دی جائے کہ اب سارے دن کی ایکٹیویٹی کے بعد، جس میں ایم کیو ایم کے حکومت کا ساتھ چھوڑے جانے سے لے کر پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلائے جانے تک، یعنی خواہش ان کی کہ ان کیمرہ اجلاس ہو، کل وہ جوائنٹ سیشن بھی بلانا چاہتے ہیں تاکہ یہ سودا وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بیچ سکیں، وہاں بھی یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، جس کا انہیں پتہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو وہ پارلیمنٹ کے باہر جو کچھ انہوں نے کرنا ہے اس میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر وہ انٹرسٹڈ نہیں، انہیں پتہ پارلیمنٹ کے اندر ان کو مات ہو چکی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے۔